अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे एक दोस्त मियाँ चुन्नू में रहते हैं। उनके मोहल्ले की मस्जिद में एक इमाम मस्जिद जिसको मरे हुए तकरीबन 60 साल हो गए दफन है। कुछ अर्सा रात के वक्त बारिश हुई। जब सुबह के वक्त नमाजी मस्जिद में आया तो बारिश का पानी सारी मस्जिद में इकट्ठा था और इमाम मरहूम की कब्र गिर चुकी थी और पानी से भरी हुई थी। चंद नमाजियों ने कब्र को दोबारा बनाने का फैसला किया। कब्र से पानी निकाला गया और इमाम साहब की मैयत को, जो बिल्कुल तरोताज़ा थी, चारपाई पर लिटा दिया गया। उसकी दाढ़ी के बाल वैसे ही महफूज थे। हाथों को खोला गया तो बिल्कुल जिंदा आदमियों की तरह थे। इसी तरह टांगों को बिल्कुल ठीक पाया। एक ऊंची जगह पर कब्र बनाकर इमाम साहब को ज़मीन के हवाले कर दिया गया। भाई मसूद साहब ने मियाँ चुन्नू से बताया कि एक दिन वो बस में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ एक टांग वाला मुसाफिर बैठा था। दौरान सफ़र सलाम दुआ के बाद बात चल निकली। मसूद साहब ने एक टांग कटने का माजरा पूछा तो उस मुसाफिर ने बताया कि उसका घर एक बस्ती में है और घर जाने के लिए पहले कब्रिस्तान से गुजर कर जाना पड़ता है। एक दिन जबकि वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसने कब्र से पीने की आवाज़ सुनी। जब वो कब्र की तरफ गया बड़ा सुराख था और एक सांप मैयत के मुंह पर बैठा डस रहा था। यह माजरा देखकर उससे बर्दाश्त न हुआ। एक भी कड़ी लेकर उसको उस सांप को भगाने की कोशिश की। सांप वहां से गायब हो गया और एक दूसरे सुराख से निकलकर उसकी तरफ लपका। ये अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक पानी के जौहर में चला गया। सांप भी पानी में दाखिल हो गया। थोड़ी देर में उसने अपनी टांग में दर्द महसूस किया। जब पानी से बाहर निकला तो एक टांग का रंग बदल चुका था, जो कि कई दिनों के बाद कटवानी पड़ी क्योंकि मुर्दा हो चुकी थी। मेरे एक दोस्त जो शुगर के मरीज थे और अपने इलाके के बड़े ज़मींदार थे, मेरे यहाँ दाखिल हो गए। उनकी हालत ख़राब हो गई और सकरात की हालत शुरू हो गई। नज़ा के वक्त जो मैंने अजीब चीज़ देखी वो ये कि वक्फे से वो हाथ और पाँव इकट्ठे कर लेते थे जैसे कोई उनको मार रहा हो और वो अपने बचाव की कोशिश कर रहे हों। जो ही मौत का वक्त करीब आया उनकी दोनों आंखें बाहर निकलना शुरू हो गईं और आँख के डेले बाहर आना शुरू हो गए और शक्ल इस हालत में दो मालिक को जाए। चंद दिनों बाद मैंने उस बात की तहकीक की तो मालूम हुआ कि जब वह तंदुरुस्त था तो एक आदमी उसकी ज़मीन से गुजर रहा था। उस आदमी को सिर्फ ज़मीन से बगैर इजाज़त गुजरने पर गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया था और वो तड़प तड़प कर मर गया और मरते वक्त उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। गालिबन यह अज़ाब उस बेगुनाह को कत्ल करने की सज़ा थी। जनवरी 1974 में मेरे घर चोरी हो गई और सिर्फ 200 रुपये नकद चोरी हुए। मैं परेशान रहा। काफ़ी सोचने के बाद मैंने अपने ज़कात अकाउंट का दोबारा हिसाब किया तो मालूम हुआ कि मैंने गलती से 200 रुपये कम ज़कात अदा की थी, जिसकी मुझे यह सज़ा मिली। अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि असल ज़कात से ज़्यादा अदा करूँ। बुखारी साहब मुल्तान के बहुत बड़े ज़मींदार हैं। एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना तजर्बा बताया कि उन्होंने अपनी ज़मीन के 2 हिस्सों में कपास काश के दिल में नियत की ये कि पहले हिस्से का अशर अदा नहीं करूँगा, जबकि दूसरे हिस्से का अशर जो शरन हुक्म है उसके मुताबिक अदा करूँगा। जब कई माह गुजरने के बाद फसल तैयार हो गई और कपास चुनी गई तो जिस जिसे का मुशीर अदा करने की नियत की थी उसकी पैदावार कई ज़्यादा गुना थी, जबकि दूसरे हिस्से की कम निकली। अगर हम ज़मीन का अशर सही मायने में अदा करने वाले बन जाए तो अल्लाह ताला वही इनाम देगा जो हमारे इस्लाफ को दिए। भाई मसूद साहब ने बताया कि उनके इलाके में एक अमीर घराने की सूरत थी और उसको ज़ेवरात पहनने का बहुत शौक़ था। कानों में, गर्दन, हाथ पाँव में सोने के ज़ेवरात पहनते थे और वो उनकी ज़कात अदा नहीं करती थी। वालिद ने ताकीद की। अगर उस बीवी ने इनकार कर दिया। जब उसके मरने का वक्त आया तो लोगों ने देखा कि ज़ेवरात उसके जिस्म का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मरने के बाद रिश्तेदारों ने ज़ेवरात उतारने चाहे तो नामुमकिन पाया, बल्कि ज़ेवरात काफ़ी थे और उनको काटने से जिस्म कटता था। एक आलमदीन को बुलाकर यह हालत दिखाई गई तो उसने बताया कि आप अलहदा नहीं कर सकते, बीबी को ज़ेवरात के साथ दफन करना होगा। चुनाचा मजबूरन ऐसे ही किया गया। बीबी का लड़का रोज़ाना अपनी माँ की सब हैरत ज़दा थे। चुनाचा मीटिंग के ख़त्म होने पर जनरल साहब का सांस फूल गया और मलिक हकीकी को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाह साहब चंद साल पहले बहुत बीमार हो गए और अस्पताल में दाखिल हो गए। जब उनकी हालत बिगड़ गई तो उनके वालिदैन की रूहें उनके पास कमरे फरमाए आमीन में आईं
اور کہا کہ اگلے جہاں چلنے کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ 2 بھول پاور کا واقعہ فرشتے آئے اور شاہ صاحب کو لے گئے، وہاں ان کو واپس دنیا میں جانے کو کہا۔ اسی دوران شاہ صاحب اسپتال میں وفات پا چکے تھے اور ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا کہ شاہ صاحب اٹھ بیٹھے اور خود چل کر گھر گئے۔ یہ واقعہ خود شاہ صاحب نے مجھے سنایا اور اسی طرح نقل کر رہا ہوں۔ ملتان میں ایک صالح زمیندار جن کی نیک مسلمہ تھی اور مدتوں سے مریض تھے، مرنے سے ایک دن پہلے بتا دیا کہ میرے جانے کا وقت ہے، دنیا کی باتیں نہ کرے، جو بھی ان کو ملنے آتا اس کو درخواست کرتے کہ تلاوت درود شریف اور استغفار کریں اور اس کا ثواب اس کو بخشے۔ رونے سے بار بار روکتے رہے۔ ان کی والدہ ملنے آئی تو ان کو بھی نہ رونے کی درخواست کی، بلکہ عرض کیا کہ جو مجھے ملنے کے واسطے ہے ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے دوست میرے انکار میں ہے، مجھے جانا ہے، انتظار میں مجھے جانا ہے۔ بار بار کلمے کا ورد کر رہے تھے اور اسی حالت میں مالک حقیقی سے جا ملے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، آمین۔ نشی عبد المحیط قریشی بہاولپور کے معروف شخصیت تھے، پابند صوم و صلات اور صاحب کردار مسلمان تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور ریاست کے گئے مالکیات کے ہیڈ کلرک تھے۔ ایک سیاسی مسئلے کے لیے ایک وفد کے ہمراہ وزیر داخلہ سے ملنے گئے۔ وزیر نے پہچان لیا اور کہا، قریشی تم سرکاری ملازم ہوتے ہوئے سیاست میں حصہ لیتے ہو، میں تمہیں کل ملازمت سے برخاست کر۔ قریشی صاحب نے بائیں جانب تھوکا اور کہا، یہی آپ کی ملازمت؟ اب میں آزاد شہری کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد ان پر معاشی بھائی کا طویل دور آیا، جس میں انہوں نے خوددار مرد مومن کا کردار قائم، قرآن کی تعلیم سے ہزاروں بچوں کو فیض یاب کیا۔ چند سال ہو گئے، قریشی صاحب وفات پا گئے۔ تدفین کے تقریباً 1.5 سال بعد ان کی محرابی قبر کی اینٹیں گرنے سے نمایاں سوراخ ہو گیا۔ ان کے گھر اطلاع پہنچی تو بھائی اور بیٹے قبر پر گئے، جھانکا تو کفن صحیح حالت میں تھا، چہرہ اسی حالت میں جیسے گھر سے روانگی کے وقت تھا۔ قریشی صاحب کے بھائی ان کی اہلیہ کو بھی گھر سے بلا لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں تھے اور اسی حالت میں مخاط تھے جیسے 18 ماہ قبل سفر زندگی کے اختتام کے وقت تھے۔ خیالی شاپور گجرانوالہ کے قبرستان میں دفن کی جانے والی خاتون کی قبر میں لرزش اور دھنک نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ لوگ اسے قیامت کی نشانی قرار دیتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق خیالی کی خاتون کو جب سپرد خاک کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحومہ کی قبر دری ہے۔ اس صورتحال میں مرحومہ کے ورثاء نے جماعت اسلامی کے مولانا حافظ عبدالغازی سے رابطہ کیا، جنہوں نے کہا کہ قبر کشائی کر کے میت کسی دوسری جگہ دفن کر دی جائے۔ لوگوں نے ان کی موجودگی میں قبر کھولنا شروع کی۔ یوں ہی پہلے تختے کو ہٹایا، قبر کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی تیز بو سے قبر کھولنے والے شخص کو کہہ کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، جس پر لوگوں نے تلاوت قرآن شروع کر دی، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی اور قبر کو بند کر دیا۔ ایوب میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے فوت ہو گئے۔ متوفی کے تدفین کے وقت وہ خود موجود تھے۔ اب قبر تیار ہو گئی اور میت کو اندر رکھنے کے لیے جوتے اتارنے لگے تو قبر کا منہ بہت تنگ ہو گیا اور مردے کو اندر لے جانا ناممکن ہو گیا۔ تمام لوگوں نے قبر والوں کو منع شروع کر دیا کہ قبر تنگ بنا دی ہے۔ چنانچہ اب قبر دوبارہ کھلی بنائی گئی اور مردے کو جب اندر داخل کرنے لگے تو قبر تنگ ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ رشتہ داروں نے جلدی سے اندر تکمیل دیا، کیونکہ دن کا وقت تھا اور اندر ایک بڑا سانپ نظر آ رہا تھا۔ اس انکر نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ عراق میں دین روزہ برکرام حضرت مدعو بن علیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ ان 2 اصحاب رسول کے مزارات اولمائن میں تھے۔ اس کے بعد ایک خاص والدہ ظہور پذیر ہوا، جس کی وجہ سے ان دونوں حضرات کو موجودہ جگہ سلمان پارک کریم منتقل کر دیا گیا۔ حضرت حذیفہ بن علیمان، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی، نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصب صحابہ میں سے تھے، بلکہ خاص اور ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حذیفہ اور ان کے والدین کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو حذیفہ اور اس کے والدین کو بخش دے۔ غزوہ احد و خندق میں شریک ہوئے، بلکہ غزوہ احد میں عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ جب عراق فتح ہوا تو حضرت عمر نے آپ کو دریائے دجلہ کے ارد گرد کے علاقے کو گورنر مقرر کر دیا۔ بعد میں آپ نے آذربائیجان کا علاقہ فتح کیا اور مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ یہ حضرت حذیفہ نہیں تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ جید صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضور اقدس نے ضرورت کے وقت آپ سے قرض لیا کرتے تھے۔ خندق سمیت بہت سے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بیت
رضوان اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ کہیں یہ دونوں صحابہ سلمان پاک سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنارے مدفون تھے۔ عراق کے شاہ فیصل اول نے خواب میں حضرت حذیفہ کو دیکھا۔ آپ نے شاہ فیصل اول سے فرمایا، میری قبر میں پانی اور حضرت جائز کی قبر میں نمی آنی شروع ہو گئی، اس لیے آپ ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر دیں اور دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کر دیں۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے روزمرہ معاملات میں مصروف رہا اور اسے یہ خواب بھول گیا۔ دوسری رات حضرت حذیفہ نے پھر یہی بات دہرائی اور شاہ فیصل پھر بھول گیا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور کہا، ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دو، مگر وہ ہر روز بھول جاتے ہیں۔ آپ بادشاہ کو متوجہ کریں اور ہمیں یہاں سے منتقل کریں۔ مفتی اعظم بیدار ہوئے اور فوری طور پر وزیر اعظم کو ساتھ لے کر شاہ فیصل کے پاس آئے۔ شاہ نے مفتی اعظم کی بات سن کر تصدیق کی کہ وہ 3 راتوں سے ایسا خواب دیکھ رہے ہیں۔ مفتی اعظم نے شاہ پر زور دیا صحابہ کے مزارات کی جگہ تبدیل کریں۔ شاہ نے تجویز دی کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا دریا کا پانی ان کے مزارات کی طرف آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ چنانچہ محکمہ تعمیرات نے دریا سے میں فٹ پر بورنگ کی اور لیبارٹری ٹیسٹ لیے۔ اس موقع پر مفتی اعظم ساتھ رہے، لیکن جو رپورٹیں مرتب ہوئیں اس میں پانی کا مزارات کی طرف آنا تو درکنار می تک ثابت نہ ہوگی۔ لیکن اس رات پھر حضرت حذیفہ نے خواب میں شاہ سے اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن چونکہ ماہرین تعمیرات کی روحی شاہ کو مل چکی تھی، اس لیے اس نے اس محمل کو اب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات حضرت حذیفہ مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور انہوں نے سختی سے کہا کہ پانی ہمارے مزارات میں گھسا چلا آ رہا ہے، آپ بردار نہیں کر رہے، فوراً منتقل کریں۔ اسی وقت گھبرائے ہوئے شاہ فیصل کے پاس پہنچے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ نے اس موقع پر جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا اور کہا، مفتی صاحب، آپ ماہرین کی رپورٹ ملاحظہ کرنے کے باوجود مجھے پریشان کریں۔ مفتی اعظم نے کہا کہ لیکن رپورٹوں کے باوجود مجھے اور آپ کو برابر حکم دیا جا رہا ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ برائے کرم مزارات کھلوا دیجیے۔ شاہ نے اس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے آپ فتویٰ دے دیں۔ فتویٰ دینے کے ساتھ ہی سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ظہر کی نماز کے بعد حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کے مزارات کھولے جائیں گے اور انہیں دوسری جگہ دفن کیا جائے گا۔ یہ اشتہار اخبارات میں شائع کرا دیا گیا۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی دنیا اسلام میں کھلبلی مچ گئی۔ دنیا بھر کے نشریاتی اداروں اور اخبارات کے نمائندے عراق پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ حج قریب تھا، اس لیے حکومت عراق نے مسلمان عالم کی اپیل پر حج کے بعد مزارات کے کھولنے کی اپیل منظور کر لی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ پوری دنیا سے عراق کے شاہکار اور ٹیلی فون وصول ہونے شروع ہو گئے کہ مزارات کی تاریخ بڑھائی جائے تاکہ وہ صحابہ کے جنازوں میں شریک ہو سکے، لیکن ادھر حضرت حذیفہ کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا، جلدی کرو، ہمیں منتقل کرو۔ بہرحال عید کے 10 دن بعد مزارات کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ اس دوران تقریباً 5 لاکھ افراد سلمان پارک میں جمع ہو گئے، جتنے کہ غیر مسلم بھی اس عجیب و غریب صورتحال کو بنظر اردو لکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ حکومت عراق نے کسٹم، ویزا اور کرنسی وغیرہ کی یا اللہ ہاں ختم کر دیں۔ دنیا اسلام کی سرکاری وفود کے علاوہ مصر کے شاہ فاروق بھی جنازے میں شرکت کے لیے عائشہ عراق اور عمائدین حکومت کے علاوہ باقی لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو واقعتاً حضرت حذیفہ کی قبر مبارک میں پانی اور حضرت جابر کی قبر مبارک میں بھی آ چکی تھی۔ حالانکہ رپورٹرز کے برعکس دریا بھی 2 فرلانگ کے فاصلے پر بہہ رہا تھا۔ اب تو ہر 2 صحابہ کرام کو قبور سے باہر لانے کا مسئلہ تھا۔ ایک جدید کرین کے ذریعے کو کس دیا گیا اور جو دونوں حضرات کو پورے احترام سے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کے جسم مبارک اسٹریچر پر آ گئے اور شاہ عراق، شاہ مصر، مفتی اعظم عراق اور مملکی کمال پاشا کے نمائندے وزیر مختار نے اسٹریچر کو کندھا دیا اور بڑے ادب و احترام سے دونوں صحابہ کو شیشے کے باکس میں رکھ دیا۔ حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کے چہروں سے کفن ہٹائے گئے اور لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ دونوں صحابہ کے جسم مبارک بالکل محفوظ تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں، سر اور داڑھی کے بال بالکل محفوظ تھے، حتیٰ کہ کفن تک صحیح حالت میں تھے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کے انسانوں کے وجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔